बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है अनवर हुसैन सुमरा और फ़हीम अमीन ने। मुल्तान स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे पंजाब की, जहां मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुनशियात फरोशी जैसे संगीन जुराइम में मुलव्वस अफराद बेलगाम हो चुके हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से मुनशियात के इस्तेमाल, काश्तकारी और तिजारत में मुलव्वस जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सूबाई एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, पाक आर्मी के एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हाज़िर सर्विस अफसरान को इस नई कायम होने वाली फोर्स में शामिल करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद अनवर हुसैन सुमरा साहब। सुमरा साहब, सबसे पहले तो इस स्टोरी की डिटेल्स शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बिल्कुल ऐसे है कि देखें, मंशियात के हवाले से जो है पाकिस्तान ने यूएनओ जो कन्वेंशन था 1973 उसके तहत ना पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एक बनाया जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के मतहत काम करता था। उसके बाद जो है 1989 में नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न कायम होगी। आपको पता अलहदा से एक बन गई क्योंकि मंशियात के हवाले से इंटरनेशनली बड़ा प्रेशर था कि मंशियात की स्मगलिंग होती है, कारोबार होता है या इसका इस्तेमाल होता है या काश्त होती है। तो एंटी नारकोटिक फोर्स जो है 1991 में बनाई गई। ये पाक फ़ौज का एक ज़ैली अदारा है जिसमें 388 लोग काम करते हैं और इसका जो है एक हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, बाकी रीजनल डायरेक्टोरेट है तमाम सूबों में और नॉर्थ में। अच्छा, जब 18वीं तरमीम पास हुई अप्रैल 2010 में तो ये फैसला किया गया कि ये जो मंशियात पर कंट्रोल है ये सूबों को इख्तियार दे दिया जाए। जिस तरह बाकी इख्तियार दिए गए ये भी दे दिया गया। उसके बाद इस पर काम हुआ, उसके यानी साथ साथ जो है वो अपना अदारा जो है एंटी नारकोटिक फोर्स जो है पाक फौज का जो अदारा है ज़ैली, वो अपना काम कर रहा था। तो KPK में जो है 2019 में जो है अलहदा से फोर्स बन गई और उन्होंने अपने थाने भी अलहदा बना लिए, बाकी सेटअप भी बना लिया 200 के करीब मैन पर। अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया क्योंकि पंजाब हुकूमत में नारकोटिक्स के हवाले से जो पंजाब पुलिस काम करती थी या एंटी नारकोटिक फोर्स जो है जो रीजनल डायरेक्टोरेट है उसके जो पंजाब में 6 थाने हैं जिनमें दो लाहौर में है, एक मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, मियांवाली में और सियालकोट में। इसके अलावा जितने ड्राई पोर्ट्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी इनके विंग्स हैं ताकि आने जाने वाले लोगों का सामान चेक किया जाए, मंशियात के हवाले से उनकी सर्च की जाए। अगर कोई स्मगलर पाया जाता है या कोई इसमें मुलव्वस पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। ठीक है। तो पंजाब हुकूमत ने अब फैसला किया है कि वो अपनी एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाएंगे जिसके लिए वो नया एक एक्ट लेके आ रहे हैं, पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2024। ठीक है। अच्छा, इस एक्ट के तहत जो है ये कहा यह गया कि मंशियात का कारोबार करने वाले, इस्तेमाल करने वाले, काश्तकारी करने वाले, तैयारी करने वाले, तरसील करने वाले, तजारत करने वाले, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस मंशियात के हवाले से कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। वो वारदात के लिए 1-2 मुकदमा दर्ज कर लेते हैं या जिनको फंसाना हो किसी को उसके खिलाफ मंशियात का FIR दे देते हैं क्योंकि शराब जो है वो इस मंशियात के एक्ट के तहत नहीं आती, वो हदूद एक्ट के तहत आती है। सुमरा साहब, इदारे तो पहले भी कायम थे ना मनशियात की रोकथाम के लिए, कोई एक इदारा नहीं था, बहुत से इदारे थे जो मनशियात की रोकथाम के लिए काम कर रहे थे। तो आखिर फोर्स कायम करने की जरूरत क्यों पेश आई? उन्हीं से काम क्यों नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अदारे थे, पाक फौज का अदारा एंटी नारकोटिक्स काम कर रहा है, वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा था। लेकिन जब ये सब्जेक्ट जो है सूबों के पास आ गया तो फिर सूबों को इख्तियार हासिल हो गया कि वो अलहदा से एक फोर्स बनाए। देखिए, बेसिक काम तो ये पंजाब पुलिस का था, लेकिन पंजाब पुलिस पूरी मंशियात पर कंट्रोल करना हो, बल्कि पंजाब, मैंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ी, पंजाब पुलिस के को 20-25 अफसरान खुद मंशियात फरोशी में या डायरेक्ट मुलव्वस हैं या उनकी सरपरस्ती करते हैं। ठीक है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सोचा कि यार ये मंशियात का, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी आपको पता है कि यूएनओ का प्रेशर भी है, बाकी ममालिक का भी प्रेशर है कि अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान से मंशियात जो है वो उसका कारोबार किया जाता है, धंधा होता है। तो वो 18 अमेंडमेंट के बाद जब सब्जेक्ट पास आ गया तो ये फैसला किया गया कि पुलिस की कैपेसिटी नहीं है कि वो मंशियात फरोशी पर काबू पा सके, क्योंकि वो बाकी जराइम पर भी आपको पता है दिन ब दिन जराइम बढ़ रहे हैं। जबकि पंजाब पुलिस का अगर मैं आपको बताऊं सालाना तरक्की जो सालाना जारी अखराजात हैं वो 195 अरब रुपए के सालाना जारी अखराजात हैं और 2,25,000 की ये फोर्स है, स्पाई से लेकर IG पंजाब तक, और
180 के करीब पूरे पंजाब में थाने हैं जहां पर मंशियात कंट्रोल का इनका मैंडेट भी है। अच्छा। लेकिन ये कर नहीं पाते। ये सिर्फ मंशियात में उस हद तक कार्रवाई करते हैं कि अगर किसी के कहने पर किसी के मुखालफ को पकड़कर अंदर देना है, उस पर थोड़ी सी मंशियात डाल दी ताकि वो खजल ख़राब हो, जेल में जाए। और मंशियात के हवाले से कोई कम्प्रिहेंसिव ना कैंपेन लॉन्च की जाती है, बस कागज़ों में की जाती है, उससे नहीं। तो ये जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन है उसके मातहत एक नई फोर्स बनाने का फैसला किया गया। और इस फोर्स के लिए जो है 7 हाज़र सर्विस पाकिस्तान आर्मी के जो एंटी नारकोटिक फोर्स के अफसरान हैं, जिनमें ब्रिगेडियर बतौर डायरेक्टर जनरल आएंगे, उनके नीचे कर्नल हैं और मेजर हैं, वो भी उसी तरह आएंगे। तो बाकी तकरीबन 900 के करीब जो है नए लोग भर्ती करने, जो रिटायर्ड फौजी होंगे और प्रेफरेबली जो है ANF से रिटायर्ड होंगे, उनको भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा हर डिवीज़न के लेवल पर जो ना एक थाना बनाया जाएगा, बाकायदा से एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल थाना होगा। जब तक वो थाने नहीं बनेंगे, रूटीन के थानों में FIRs होंगी और उस पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर जो है बतौर SHO काम करेगा। अब हुआ ये है कि नया जो एक्ट ड्राफ्ट किया गया है उसमें जो है ना भंग उसको भी मंशियात में शामिल कर लिया गया है। अच्छा। उसके बाद पोस्ट का भूसा है, चर्स है, हशीश ऑयल है, लिक्विड है, इसके अलावा अफ्यूम है, हेरोइन है, उसके बाद जो है मार्फिन है और कोकीन है। अच्छा, अब इनकी सज़ाएं भी बढ़ा दी गई। इस एक्ट में जो है ये तजवीज़ दी गई है कि भंग की जो है कम अज़ कम 3 साल सज़ा हो जिसके पास 1 किलो के करीब भंग जो है उसकी पोजेशन से मिले या इस्तेमाल करता या ट्रेड करता मिले। और चर्स, हशीश ऑयल वगैरह में उम्र कैद कर दी गई है। पहले होता था 10 या 20 साल सजा होती थी। अच्छा। अब उसको उम्र कैद कर दिया गया। इसके अलावा हेरोइन, मार्फिन और कोकेन में जो है सजाए मौत जो है वो तजवीज़ की गई है कि जिस आदमी के पास या जिसके पास भी किसी की पोजेशन में अगर 5 से 6 किलो जो है। अफसोस की बात है, सजाएं तो पहले भी मौजूद थी, लॉस तो पहले भी मौजूद थे, अमल दरामद होना चाहिए ना। लॉस तो हम बनाते ही चले जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद होगा तो इसकी रोकथाम होगी। वो कैसे होगी? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि पहले अमल दरामद के लिए पंजाब पुलिस का मैंडेट था, लेकिन अब ये डेडिकेटेड जब फोर्स बनेगी तो इससे अमल दरामद बेहतर हो। इसके पास एक ही काम होना है। देखिए, बाकी क्राइम पर कंट्रोल करना भी पुलिस का काम था और मंशियात पर कंट्रोल करना भी पुलिस का काम था। और पंजाब पुलिस की कैपेसिटी का आप अंदाज़ा लगा लें। एक तरफ जो है उनके बजट बढ़ रहा है, सरकारी खजाने से नई गाड़ियां आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, 2440 नई गाड़ियां लग्जरी खरीदी हैं पंजाब पुलिस ने पिछले 2 साल में। और उन्होंने कहा हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो डिमिनिश हो रही है, लिहाजा हमें नई गाड़ियां दी जाएं, हम इससे सूबा भर में क्राइम कंट्रोल करेंगे। और कच्चा के इलाके में जो है वो जो आपके सामने डाकू शाकू हैं, कंट्रोल नहीं हो सकता था। हाँ जी, पुरानी गाड़ियों से क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। वो कहते हैं नहीं होता। ये सारी गाड़ियां मुबैना तौर पर अफसरान के इस्तेमाल में लग्जरी गाड़ियां हैं। अच्छा। इसमें यानी वो छोटी नहीं है, 4x4 की लग्जरी गाड़ियां हैं। तो अब पुलिस नाकाम बुरी तरह से हुई। उसके बाद जो है 18वीं तरमीम के बाद ये सब्जेक्ट सूबे को शिफ्ट हो गया। तो इस पे पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम इस पर जो है एक नई फोर्स बनाते हैं और उस फोर्स को एक एक्ट के तहत बनाया जाए ताकि उस एक्ट के तहत वो काम करते हुए सूबा भर में ये जो जितनी भी मंशियात का कारोबार होता है, पैदा होती है, ट्रेड होती है या इस्तेमाल होती है। आपको पता है जेलों में सबसे ज़्यादा मंशियात के मुकदमात में लोग आते हैं, इस्तेमाल करने वाले आते हैं या वो उनकी ट्रेड करने वाले। तो इस हवाले से नया एक्ट जो है तैयार किया गया। अब अच्छा सुमरा साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनशियात की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये सूबे में ही हो रही है या फिर कहीं से इंपोर्ट की जा रही है? देखें जी, ज़राए ने यह बताया कि सूबा में भी इसकी काश्त हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में और बाहर से इंपोर्ट करके इसको रिफ़ाइन किया जाता है। मुख्तलिफ शेप्स में ये आती है और इसको रिफ़ाइन करके जो है ना वो बनाया जाता है। और एक और काम किया है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक होता है, उसको भी उन्होंने ये ना आइडेंटिफाई कर दिया है। तकरीबन 80 के करीब ऐसे मवाद जो हैं या मादे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जिनसे मंशियात बनाने में मदद मिलती है। और ये पहली दफ़ा इस एक्ट में किया जा रहा है। अब इसकी मुखालफत भी हो रही है। आपको ये भी थोड़ा सा मैं दिलचस्प बात बता दूं कि पंजाब में एक तो उन्होंने पंजाब ने पहले एक अथॉरिटी बनाई, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम था कि कब्ज़ा ग्रुप माफिया के खिलाफ काम करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कीमतों के इस्तेहकाम, जायज़ तजावज़ात के।
اس پر پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کی مخالفت کی، کیونکہ مبینہ طور پر قبضہ کروانا اور قبضہ چھڑوانا یہ پولیس کا لیوکریٹو بزنس ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے تو آمدن کے ذرائع کھینچے جا رہے ہیں، لیکن پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو حاضر سروس پولیس یعنی پاک فوج کے افسران ہیں ان کو لیا جائے تاکہ انفلوئنس نہ ہو سکیں اور مکس اپ نہ ہو سکیں، اور وہ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق لا کے مطابق ایکشن لیں۔ اور جو نئے تھانے بنے گے، 9 تھانے ابتدائی طور پر بنائے جا رہے ہیں جن کے لیے 900 کی نئی فورس بنائی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں نا کہ پہلے جو تھانے ہیں وہاں پر 2,25,000 کی پولیس فورس ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی، تو اس کو جو ہے انہوں نے تھانے بنانے ہیں، اور یہ اس کے لیے جو ہے یہ FIR جب درج کریں گے، انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، کنفسکیٹ کریں گے، اور خصوصی عدالتیں اس ایکٹ کے تحت نہیں بنائی جائیں گی جو صرف منشیات کے مقدمات جو ہیں ان میں سنیں گی اور ان میں سزائیں دیں گی اور انشور کریں گی کہ وہ انویسٹیگیشن ٹھیک۔ یہ عدالتیں صرف منشیات سے ریلیٹڈ کیسز جو ہیں انہیں سنیں گی؟ جی بالکل، یہ منشیات سے ریلیٹڈ کیسز ان عدالتوں میں جائیں گے۔ ان کی پروسیکیوشن کے ذمہ دار بھی یہ جو نئی اینٹی نارکوٹک فورس ہوگی اس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہوگا، باقی ڈویژنل اس کے وہاں پر تھانے ہوں گے، وہاں پر تعینات اہلکاروں کو کیا جائے گا، اور ان اہلکاروں کو باقاعدہ طور پر امپاور کیا جائے گا کہ وہ کسی جگہ پر اگر ان کو مشکوک چیز نظر آتی ہے یا کوئی رپورٹ ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے یا منشیات بنائی جا رہی ہے، ریفائن کی جا رہی ہے، پیکنگ کی جا رہی ہے، تو وہاں پر سرچ بھی کر سکیں گے، ریڈ کر سکیں گے، گرفتار کر سکیں گے، اور اس تمام مواد کو جو ہے کنفسکیٹ کر سکیں گے۔ فیصلہ تو کر لیا گیا ہے، تو یہ فورس آپریشنل کب سے ہوں گی؟ جی بات یہ ہے کہ ابھی ایکٹ جو ہے وہ بنا کر جو ہے محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول نے جو ہے ایکٹ بنا کر لا ڈپارٹمنٹ کو اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو ویٹنگ کے لیے بھجوا دیا ہے۔ اب یہ ایکٹ جو ہے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ایکٹ جب پاس ہو جائے گا تو پھر باقاعدہ اس کے اشتہار دیا جائے گا، ایڈورٹیزمنٹ دی جائے گی ریکروٹمنٹ کے لیے، اور ریکروٹمنٹ کے لیے ایک کرائٹیریا رکھا جائے گا کہ جو بندہ ریٹائرڈ ہوگا پاک فوج سے اور اینٹی نارکوٹکس فورس میں اس نے سرو کیا ہوگا اس کو بھرتی کیا جائے گا، اور ان کے کانسٹیبل سے لے کر نارکوٹکس کنٹرول انسپیکٹر ان کا اپنے ہوں گے، یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وہ اس وجہ سے نہیں لیا جائے گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ تو پہلے کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، وہ پلوٹ کر دے گی اس کو، یعنی ایک سیپریٹ پورا سسٹم کھڑا کیا جائے گا جس کو یعنی کہ ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا، ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان کو یہ امپاور کیا جائے گا کہ جی آپ نے منشیات فروشی ہو، منشیات کا کاروبار ہو، کوئی بھی کسی قسم کا منشیات کا کام ہو، اس پہ آپ نے کنٹرول کرنا، اور ان کو ٹارگٹس دیے جائیں گے۔ پنجاب پولیس سے جب پرفارمنس پوچھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں 5 مقدمات ہم نے جو ہے منشیات کے دیے ہیں، 3-4 شراب کے دیے ہیں، دیکھیں جی ہم نے تو بڑا کام کیا ہے، لیکن عدالتوں میں پروسیکیوشن نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے مبینہ طور پر جو منشیات ریکور کرتی ہے وہ اڈلٹریٹڈ ہوتی ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ اس کی مقدار بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پاؤڈر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ منشیات کی مقدار جب کم ہو جاتی ہے تو فرنزک ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو منشیات ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے فرنزک سائنس جو ایجنسی ہے اس میں علیحدہ سے ڈیسک بھی بنایا جائے گا جو صرف منشیات جو ان کے پاس آئے گی اس کا ایگزامینیشن کرے گی اور بتائے گی کہ اس میں کون سا کانٹینٹ ہے، اور وہ کانٹینٹ کی رپورٹ جو ہو وہ ڈائریکٹ جو ہے عدالت میں پیش کی جائے گی، اس کی بنیاد پر وہ کیس پروسیس ہوگا، اور کیس کے بعد جو ہے خصوصی عدالتیں جو ہے وہ سزا دیں گی۔ ٹھیک ہے سمرا صاحب، ہم ذرا منشیات کے استعمال کی جانب بھی اب آ جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ کون لوگ منشیات کے استعمال سے متاثر ہو رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ مجھے جو رپورٹ میں نے پڑھی ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں، یہ اس ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پر منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے، اور ایک اس ایکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے تمام منشیات کے ایڈکٹ جو لوگ ہیں، عادی جو لوگ ہیں، ان کی رجسٹریشن کرے گی، رجسٹریشن کر کے ان کے لیے بحالی سینٹر بنائے جائے گے تاکہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کے معاشرے کا بہتر شہری بنایا جا سکے۔ آپ دیکھیں نا منشیات کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، آئے روز خبریں بھی چلتی ہیں، اس پر میٹنگز بھی ہوتی ہیں، وہاں پر جو ایلیٹ کلاس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سرکاری اداروں میں تو نہیں ہے، ایلیٹ کا یونیورسٹی اور کالجز میں جو ہے بہت سارے شکایات آ رہی ہیں کہ وہاں پر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ سب سے زیادہ منشیات سے متاثر ہو رہی ہے۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ یہ رپورٹس آ رہی ہیں، گورنمنٹ کو رپورٹس آ رہی ہیں، اس پہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے کافی کام بھی کیا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ادارے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ روٹین میں منشیات یوز کر رہے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ آرگنائزڈ سپلائی چین بھی ہے جو ان کو سپلائی دیتا ہے۔ اگر
آپ نہر پر گزرے نا تو آپ کو وہاں پر بہت سارے عادی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے نظر آئیں گے اور وہاں پر سر عام منشیات فروشی ہو رہی ہے اور پولیس کی کنائیونس کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پولیس اس میں بتا لیتی ہے, پولیس دیکھ رہی ہوتی ہے اور دیکھ کے وہاں سے گزر جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور اس ایکٹ کے تحت ویسے بھی ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں خاص طور پر کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان پر فوکس کیا جائے گا کہ وہاں پر منشیات آتی کہاں سے ہے. دیکھیں نا اس میں کیٹیگرائز کیا گیا تمام منشیات کو, یعنی حشیش آئل کو بھی, کوکین کو بھی شامل کیا گیا, مارفین کو بھی شامل کیا گیا, ایون بھنگ کو شامل کیا گیا ہے. اور اس کی سزائیں بڑھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ڈیٹرنس پیدا کیا جائے اور جو لوگ ان میں ملوث ہوں گے, کیونکہ یہ ڈیڈیکیٹڈ فورس ہوگی, یہ پراپر طور پر ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی, کنفسکیٹ کرے گی, اس کا انالیسز کروائے گی فورینسک سائنس لیبارٹری سے. اس رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے خصوصی عدالتوں میں ان کے مقدمات چلیں گے اور مقدمات چلنے کے بعد ان کو سزائیں ہوں گی. لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب پولیس اس ایکٹ کی مخالفت کر رہی ہے اور اس اینٹی نارکوٹکس فورس کے بنانے کی مخالفت کر رہی ہے. یہی سوال میں آپ سے کرنے والی تھی کہ نئی فورس کا قیام تو ہونے جا رہا ہے, تو پولیس کی کارکردگی پر ایک یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فورس کو اور اس کے آنے والے وقت کے حوالے سے اس کی کارکردگی کو؟ دیکھیں جی, بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. وہ پولیس کی کارکردگی آپ نے جج کرنی ہے تو عوام سے 2-4 دفعہ پوچھ لیں کہ پولیس کا آپ کے امیج کیا, اب پولیس کے بارے میں آپ کا امیج کیا ہے, تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ نااہل ہے, کرپٹ ہے, اس کے بعد ظلم زیادتی کرتی ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کام کرتی ہے. تو یہ فورس جب بنے گی تو ڈیفینیٹلی پولیس کے اختیارات چھین کر ان کو دیے جانے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ پولیس کا بجٹ بھی کٹ کر لے. جو بجٹ اینٹی نارکوٹکس فورس پہ لگنا ہے, کیونکہ نئی گاڑیاں خریدنی ہے, نئے تھانے بننے ہیں, نیا اسلحہ خریدنا ہے, نئی وردی لینی ہے, اس کے علاوہ باقی گیجٹری اور خریدنی ہے, کمیونیکیشن کے لیے گاڑیاں خریدنی ہیں, پولیس کا جو ہے بجٹ کٹ کیا جائے, کیونکہ وہ اپنا کام کرنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے یہ اتنی بڑی فورس بنائی جا رہی ہے. پولیس کا بجٹ کٹ کیا جائے اور وہ بجٹ جو ہے اس فورس کو دیا جائے. اور اس فورس کو دیکھا جائے تو نئی ترامیم سے پولیس کے اختیارات پر بھی اثر پڑے گا, لیکن سلام ہے ہماری فوج کو اور افسوس ہے ایسے اداروں پر کہ آخر جب وہ کارکردگی نہیں دکھاتے ہیں تو پھر آ کے فوج ہی ہمارا ساتھ دیتی ہے اور پاک آرمی کو ہی لوگ باتیں بھی کرتے ہیں, ان پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں, ان پر سوال بھی اٹھاتے ہیں, جو کہ نہیں اٹھانا چاہیے اور سلام کرنا چاہیے اپنی پاک فوج کو. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں شہر ملتان کی, جہاں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز دھڑا دھڑ قائم ہو رہی ہیں. ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان نے سبز باغ دکھا کر معصوم شہریوں سے اربوں روپے بھی بٹور لیے ہیں. ملتان ترقیاتی ادارہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں 10 یا 20 نہیں بلکہ 200 کے قریب غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا انکشاف ہوا ہے. مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے شیخ ارسلان سے. ارسلان, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل کتنی غیر قانونی سوسائٹیز قائم ہونے کا انکشاف ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ فرزانہ. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ملتان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں. جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا یہ شہر ہے اور یہاں پر آبادی کے لحاظ سے ہم بات کریں تو یہ شہر سب سے بڑا ہے اور پچھلے 10 سالوں میں جو آبادی بڑی ہے تو ریل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس نے بھی ترقی کی ہے. ریل اسٹیٹ کے شعبے میں جو ہے وہ بہت سارے جو ڈیولپرز ہیں, بلڈرز ہیں, وہ شامل ہوئے اور اسی طرح پچھلے 10 سالوں میں ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ قائم ہوتی گئیں. اس وقت غیر قانونی طور پر 195 ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں وہ ملتان کے مختلف مقامات پر قائم ہیں, جو کہ MDA یعنی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی MBIT میں آتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ان میں سے کچھ میونسپل کارپوریشن کی MBIT میں بھی آتی ہیں. جو MDA کی جو MBIT میں آتی ہیں جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں, اس کے حوالے سے اس وقت جو ہے ملتان میں بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے انویسٹرز ہیں جو پریشان ہیں, جن کے اربوں روپے جو ہیں وہ داؤ پر لگ گئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت. بالکل. اگر ہم بات کریں دوسری جانب ریگولیٹری اتھارٹی کی, تو جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے چند قوانین وضع کیے ہیں. اس میں جو قوانین ہیں اس میں سب سے پہلے اگر ایک ہاؤسنگ اسکیم جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اگر وہ اس کو قائم کیا جاتا ہے, اس کو بنایا جاتا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ڈیولپر ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے اس کا ہاؤسنگ سوسائٹی کا,
اس کو سب سے پہلے پریمنری پلاننگ پرمیشن لینی ہوتی ہے جس کو مشروط تکنیکی منظوری کہتے ہیں. بالکل اور وہ تب دی جاتی ہے جب وہ اپنے کاغذات وغیرہ ان کے سامنے اور اپنی زمین کی جو ثبوت ہے وہ رکھتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو ایک وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے ایک مخصوص رقبہ جو ہے وہ ہمارے نام یعنی ایم ڈی اے کے نام, سرکار کے نام آپ مختص کریں گے. اس رقبے میں کیا ہوتا ہے, اس رقبے میں سڑکیں ہوتی ہیں, اس رقبے میں قبرستان ہوتے ہیں, پارکس ہوتے ہیں. تو وہ جو رقبہ ہے وہ رقبہ جب وہی مختص کر دیتا ہے جو مالک جو ڈیولپر ہوتا ہے, تو اس کے بعد اس کو ٹیکنیکل اپروول دی جاتی ہے. ٹیکنیکل اپروول کے بعد اس کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اب اس میں ترقیاتی کام کروائیں گے, سڑکیں بنوائیں گے, پارکس بنوائیں گے, سیوریج کا کام کروائیں گے, بجلی کا نظام صحیح کروائیں گے. اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی منظوری دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے ہی پریمنری پلاننگ پرمیشن کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو ملتی ہے تو اس کا مالک اپنی سوسائٹی کے باہر ایک بورڈ آویزاں کرتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایم ڈی اے سے منظور شدہ, اور اس طرح کی پونزی سکیمز جو ہے وہ متعارف کرواتا ہے. کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس طرف لالچ کر جاتے ہیں اور ان کو کم قیمت پر فائلز فروخت کرنے کی لالچ دے کر اربوں روپے اس طرح. وہ جو منظور شدہ کا بورڈ لگاتے ہیں ارسلان, کیا وہ واقعی منظور شدہ ہی ہوتی ہیں؟ نہیں, بالکل منظور شدہ نہیں ہوتی وہ بھی. صرف تو پھر اس پر کوئی سوالیہ نشان کیوں نہیں اٹھایا جاتا, کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کرتا, کوئی اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ نہیں, اس طرح ہے کہ جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یہ اس نے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ واضح کردہ قوانین ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی 100 سے زائد انکوائریز اینٹی کرپشن میں چل رہی ہیں جس میں ایم ڈی اے کے افسران شامل ہیں. ایم ڈی اے کے افسران کے خلاف بھی انکوائریز چل رہی ہیں کہ آپ نے یہ ہونے کیسے دیا, آپ نے یہ سوسائٹیز بننے کیسے دیں, آپ نے یہ جب سوسائٹیز بن گئی تو تب آپ کو یاد آیا کہ یہ سوسائٹیز غیر قانونی ہیں اور آپ نے فہرست جاری کی, آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں کارروائی کی. بعض سوسائٹیز تو ایسی ہیں جن کے صرف انٹری گیٹس بنے ہیں اور صرف خالی جو ہے وہ اراضی ہے, رقبہ ہے, کئی مربعوں پہ محیط ہے وہ, اور وہاں پر جو ہے یہ کنٹینرز لگا کر جو ہے وہ فائلیں فروخت کی جاتی ہیں. جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اسی آس میں جو ہے فائلز خریدتے ہیں کہ کل کو ہمیں پلاٹ ملے گا, ابھی ہم فائلز خریدیں گے سستی ہوں گی, کل کو پلاٹ ملے گا, اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے بعد میں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس وقت اینٹی کرپشن ملتان میں جو انکوائریز چل رہی ہیں وہ تو الگ ہیں, نیب ملتان میں بھی انکوائریز چل رہی ہیں. اچھا ارسلان, آپ نے 195 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذکر کیا ہے, تو یہ جو فگر ہے یہ پورے شہر ملتان کا ہے یا پھر صرف مخصوص علاقوں کا ہے؟ یہ فگر ہے جو کہ ایم ڈی اے ملتان کی ایمبٹ میں آتی ہیں. ملتان ضلع ملتان کا ذکر نہیں ہے, یہ ضلع ملتان میں تو اس سے بھی زیادہ ہیں. ہم نے وہ جو ایم ڈی اے ملتان نے اپنی آفیشلی لسٹ جاری کی ہے 195 انلیگل ہاؤسنگ سکیمز, ہاؤسنگ سوسائٹیز, یہ وہ لسٹ ہے. ابھی تو ہم میونسپل کارپوریشن کی ایمبٹ میں نہیں گئے, وہاں بھی ہیں. اور ضلع ملتان تو جیسے اب جی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اسی طرح لاہور کا ایل ڈی اے ہے, فیصل آباد کا ایف ڈی اے ہے, راولپنڈی کا آر ڈی اے ہے. یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز سارے شہروں میں قائم ہیں اور یہ ان کے مخصوص قوانین ہیں, اس کے تحت یہ چلتی ہیں. اور ان قوانین کو جو ہے وہ جو ایم ڈی اے کے افسران ہوتے ہیں وہ ہی مالکان کے ساتھ مبینہ طور پہ ملی بھگت کر کے ان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں, اور اس طریقے سے آپ کی بھی بچت ہے, ہماری بھی بچت ہے. ان سے مبینہ طور پہ رشوت بھی لیتے ہیں اور رشوت کے نام پر کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں ان سے, جس کی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نیب کی جانب سے بھی جو آج سے 5-7 سال قبل یہ جو ہاؤسنگ سکیمز کی انلیگل ہاؤسنگ سکیمز کے حوالے سے 3 سے 4 ڈیولپرز اریسٹ ہوئے تھے, ہم ان کا نام نہیں لیتے, لیکن ان سے اربوں روپے برآمد کیے گئے. لیکن ارسلان, سب سے بڑا سوالیہ نشان تو یہی ہے کہ آخر ان سوسائٹیز کی تعمیر کی اجازت کون سا ادارہ دیتا ہے, اور منظوری دیتے وقت کیا قواعد و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا جاتا؟ جی میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ایم ڈی اے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہی اس کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اور اس کا طریقہ کار بھی بڑا یہی ہے کہ جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آنر ہوتا ہے وہ اپنا لے آؤٹ پلان پیش کرتا ہے ایم ڈی اے کو کہ اتنے مربع میں ہے. آپ کو ایک تھوڑا سا میں ڈفرنس اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ لینڈ, دیر از اے ڈفرنس بٹوین لینڈ سب ڈویژن اینڈ ان ہاؤسنگ سوسائٹی.
لینڈ سب ڈویژن جو ہے وہ 100 کنال سے کم ہوتی ہے. 100 کنال سے کم جو رقبہ ہوتا ہے اس کو لینڈ سب ڈویژن کہتے ہیں. 100 کنال سے زائد بڑھ گیا تو اس کو ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز تصور کریں گے, اس کو ایم ڈی اے بھی اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز بھی ہاؤسنگ سوسائٹی تصور کریں گی. اور ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے لیے لے آؤٹ پلان, ملکیتی ثبوت اور جو ایف بی آر کی جو رپورٹ, ٹیکس وغیرہ وہ سب اس کو پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہی انہیں مشروط تکنیکی منظوری دی جاتی ہے اور انہیں روکا جاتا ہے کہ آپ نے فائلیں نہیں فروخت کرنی, آپ نے جب پلاٹ فروخت نہیں کرنے, آپ نے اس کی تشہیر نہیں کرنی جب تک کہ آپ پورا ڈیولپمنٹ کام مکمل نہ کریں, جب تک آپ سڑکیں تعمیر نہ کریں, جب تک آپ اس میں پارکس تعمیر نہ کریں, قبرستان تعمیر نہ کریں, پورا پراپر کام مکمل نہ ہو جائے, اس وقت تک آپ پلاٹس نہیں فروخت کر سکتے. یہ قوانین کے مطابق تو یہی ہے, لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ماشاءاللہ یہ ایم ڈی اے کے افسران ہیں ان کی جانب سے بھی آشرواد ان کو دی جاتی ہے, ڈیولپرز کو, مالکان کو, اور جو ہمارے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ لالچ میں آ جاتے ہیں اور خریدتے ہیں, فائلیں خریدتے ہیں اور ان کو ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح اربوں روپے اس وقت 195 غیر قانونی انلیگل ہاؤسنگ سکیمز ہیں جس میں ملتان کے انویسٹرز کے اربوں روپے اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں. بالکل ارسلان, اگر ہم ان افراد کی جانب آ جائیں تو ابھی تک کتنے افراد اس فراڈ کا شکار ہوئے ہیں اور نقصان کی لاگت کا تخمینہ کیا لگایا گیا ہے؟ اربوں روپے اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں. اچھا, اس وقت سدرن بائی پاس پہ تازہ ترین میں آپ کو بتاؤں 1 ماہ یا 2-3 ماہ قبل کی بات ہے, دو ماہ قبل سدرن بائی پاس ملتان میں ایک ہاؤسنگ سکیم جو ہے نجی ہاؤسنگ سکیم, وہ اس پر نیب ملتان نے نوٹس لیا ہے. میں صرف اس کا نام نہیں لوں گا, آپ کو خصوصی طور پہ اس کا بتا رہا ہوں. 9 ارب روپے کا اس کا سکیم ہے. نیب ملتان کے ترجمان نے مجھے اس حوالے سے بتایا ہے کہ اس میں 9 ارب روپے کا سکیم ہے اور ہزاروں متاثرین اس میں ہیں. 2020 میں وہ سوسائٹی بنی تھی, انٹری گیٹ اس کا لگا ہوا ہے ایجپٹ, مصر میں ایک خوبصورت سا جو ہے وہ جیسے پیرامڈز ہوتے ہیں اس کا وہ ڈیزائن ہے, جس کو دیکھ کے جو ہے ہمارے انویسٹر اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور انہوں نے 4 سال پہلے اس میں کروڑوں روپے اپنے جو ہے وہ داؤ پر لگائے. 9 ارب روپے کا وہ سکیم ہے اور اب نیب جو ہے اس کی تحقیقات کر رہا ہے. ٹھیک ہے ارسلان, ہماری اطلاعات کے مطابق کئی قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے ملکیتی رقبے سے کئی گنا زیادہ تعداد میں فائلیں فروخت کی ہیں, وہ کون سی ہیں؟ جی, یہ جو میں نے ابھی آپ کا ذکر کیا سدرن بائی پاس پہ جو واقعہ ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا رقبہ صرف اور صرف 800 کنال یعنی 700 کنال تھا. اس نے 3200 کنال رقبہ بیچ دیا, 3200 کنال رقبے کی فائلیں بیچ دی. اصل میں اس کے پاس جو ملکیت تھی وہ 800 کنال کی تھی. اور یہ جو ڈیولپرز ہیں بڑے اور جو بڑے یہ آنرز ہیں یہ ایسے ہی کماتے ہیں. میں تھوڑا سا اس میں اور بتانا چاہوں گا کہ ملتان جو ہے اس کو مینگو سٹی کہا جاتا ہے. دنیا میں اس کی پہچان مینگو سٹی کی ہے کہ شہر جو ہے ملتان یہ مینگو سٹی, لیکن پچھلے 10 سال کے دوران ہاؤسنگ سوسائٹیز جو یہاں قائم ہوئی ہیں اس نے مینگو سٹی کا جو حسن ہے وہ گہنا دیا. یہاں پر جو ہے ہم بات کریں اس کی ایگریکلچرل زون کی تو قوانین کے مطابق جو ایگریکلچرل وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے خاصا متاثر ہوا ہے. جی بالکل متاثر ہوا ہے. اور یہ گرین زون جو ہے اس میں جو ایگریکلچر زون ہے اس میں کسی قسم کی تعمیر, کسی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی یا کسی قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اس میں ہم قصوروار اپنے ان ایگریکلچرل یعنی زرعی زمینداران کو بھی ہم قصوروار ٹھہرائیں گے کہ جب ایک ڈیولپر ان کے پاس آتا ہے اور ان کو 1 ایکڑ کا 2 سے 3 ایکڑ کا ریٹ ان کو 3 گنا لگاتا ہے تو ان کو لالچ آ جاتا ہے, کیونکہ ان کو اگر اپنی فصل میں اپنی کاشت میں اتنا ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی زمین بیچ کے کوئی اور کام کر لیں. تو وہ اس میں حکومت بھی ذمہ دار ہے. ارسلان, معاملہ تو اب سامنے آ چکا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اچھی اسکیم نہیں دیتی تو لیکن ان ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کے خلاف اب تک کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ معاملہ تو سامنے آ جاتا ہے. اگر ہم اینٹی کرپشن کی بات کریں 100 سے زائد انکوائریز وہاں چل رہی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے خلاف ناٹ ایون اے سنگل ون, کوئی بھی ایک بندہ بھی جو ہے, ایک آنر بھی جو ہے اس کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اور جو میں نے ابھی سدرن بائی پاس پہ ایک جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا بتایا سال 2023 میں یعنی 1 سال پہلے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے آنر کے خلاف مقدمہ درج ہوا 5/23/2023 اینٹی کرپشن ملتان میں.
اس کے خلاف اینٹی کرپشن ملتان نے اس مقدمے میں بھی 6 MDA کے افسران ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے افسران انکلوڈڈ تھے, بٹ نو کاروائی, کوئی کاروائی نہیں ہوئی اب تک. اور اب وہ معاملہ جو ہے وہ اور کون کون سے محکمے ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں ارسلان؟ جی ان کے خلاف 2 ہی محکمے ہیں, یا MDA ہے یا اس کے خلاف کاروائی یہ کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے یا MDA کر سکتی ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم احتساب کی بات کریں تو یہ نیب اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جب ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو آنرز ہیں ان کی جانب سے اگر جو سرکار کو رقبہ رہن رکھوایا جاتا ہے قوانین کے مطابق, جب وہ نہیں رکھوایا جاتا تو اس سے سرکار کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی کرتی ہیں. اور جب جو DG MDA ہیں ملتان کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس وقت 148 FIRs مختلف تھانوں میں درج کروائی ہیں. 148 FIRs 148 FIRs مختلف تھانوں میں درج کروائی ہیں. ارسلان FIRs درج کروا دی گئی ہیں, ریکوری کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بتائیے, ابھی تک ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جی ابھی تک تو کوئی ریکوری نہیں ہوئی. 195 جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں وہ MDA میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, وہ لیٹیگیشن میں گئے ہوئے ہیں. اگر اینٹی کرپشن کی بات کریں تو وہ اگر اینٹی کرپشن کو اقدام کرے تو وہاں پر بھی اینٹی کرپشن کو مبینہ طور پہ رام کیا جاتا ہے. تو کوئی ریکوری نہیں ہوئی. جو ہمارے اس وقت ملتان کے لوگ ہیں, ملتان سمیت دیگر علاقے ہیں, جنوبی پنجاب سے ظاہر ہے سارے لوگ آتے ہیں, ملتان ایک بڑا شہر ہے, یہاں انویسٹمنٹ کی غرض سے آتے ہیں, تو یہاں پر وہ ان کے اربوں روپے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. ریکوری اس وقت صفر ہے, کوئی کارروائی نہیں ہے اس میں. تو جو لوگ اپنا پیسہ لٹا چکے ہیں ان کا سدباب کس طرح سے کیا جائے گا؟ کون ہے ان کا پرسان حال؟ پھر ان کے پیسے واپس کیسے ملیں گے؟ میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارا قومی احتساب بیورو ملتان نیب ملتان ہے, اگر تو وہ جیسے اس نے سال 2017 18 19 ان 3 سالوں میں کام کیا تھا اور اس طرح کی پونزی سکیمز جو متعارف کرائی گئی تھی ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے اربوں روپے ریکور کیے تھے, اگر نیب ملتان حرکت میں آئے اور نئے قوانین کے تحت, جو کہ اب نئے قوانین میں یہ ہے کہ 100 سے زائد فیکٹریز ہوں اور 50 کروڑ سے زائد کا لاس ہو, تو اس قوانین کے تحت بھی یہ اس کے ایمبٹ میں آتے ہیں. تو اگر نیب ملتان چاہے تو یہ ریکور بھی کرا سکتے ہیں. لیکن ارسلان نیب بیچارہ کیا کرے گا؟ ایک سوسائٹی کو وہ پکڑتا ہے, دوسری سوسائٹی غیر قانونی طور پر سامنے آ جاتی ہے, اس کا کوئی مستقل سدباب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مستقل سدباب بدقسمتی ہمارے نہیں کیا جا رہا, کیونکہ ہمارے یہ جو سوسائٹی بنانے والے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی جو بناتا ہے, جو آنر ہوتا ہے, وہ آپ میرے جیسا وہ کوئی غریب نہیں ہوتا یا ہمارے عام شہریوں جیسا نہیں ہوتا, وہ بہت ہی با اثر ہوتا ہے. وہ با اثر ہوتا ہے, ایوانوں میں بھی اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کا اقتدار کے ایوانوں میں بھی ہوتا ہے. اور وہ کیونکہ یہ ملک بھی فیوڈلز کا ہے اور سیاست بھی ہماری فیوڈلز کے ہی گرد گھومتی ہے, تو اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاتا ہے. بالکل افسوس کا مقام ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بنا دی جاتی ہیں, بعد پھر جو غریبوں کا پیسہ ہے وہ پھنس جاتا ہے, اور پھر ایسی صورتحال میں نیب بیچارہ کیا کرے؟ میں یہی کہوں گی کہ نیب کی جانب سے ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ غریبوں کو ان کے جو پیسے دیے گئے ہیں, جو غیر قانونی طور پر ان سے چھین لیے گئے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پہ ان کو واپس دلوائے جائیں. میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر تو نہیں کروں گی, لیکن نیب کی جانب سے ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کارروائی کی گئی تھی جس کے بعد ان کے تمام اثاثے منجمد کیے گئے تھے. خدارا نیب کو اتنی مشکل میں نہ ڈالیں کہ وہ بھی کام کرنا چھوڑ دے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں رخ کرتے ہیں پنجاب کا. محکمہ صحت پنجاب نے کیتھ لیبز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کیتھ لیبز کی آؤٹ سورسنگ کے بعد غریب مریضوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جی ہاں, ماہرین کی جانب سے اس اقدام کو غریب عوام پر ظلم قرار دیا جا رہا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ حال ہی میں حکومت نے ان لیبارٹریز پر اربوں روپے خرچ کیے تھے. اس کے باوجود آؤٹ سورسنگ کا فیصلہ حکومتی ترجیحات پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. مزید اس صورتحال پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم امین. فہیم, سب سے پہلے تو اس فیصلے کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ فیصلہ کیا کیوں گیا؟
فرزانہ بہت شکریہ. صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور محکمہ صحت کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے ایک قسم کا جو ہاسپٹلز ہیں ان کو چلانے سے معذوری ظاہر کر دی ہے, کیونکہ اگر آپ ہسپتالوں کی بات کریں تو وہاں پر صفائی کے لیے کانٹریکٹر ہائر کیا جاتا ہے, پارکنگ کے لیے کانٹریکٹر ہائر کیا جاتا ہے, اور یہاں تک کہ کوئی اور بھی کوئی سروسز کر لینی ہے تو اس کے لیے بھی کانٹریکٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے. یعنی کہ اب جو مستقل ملازمین ہیں ہسپتالوں میں رکھنا وہ محکمہ صحت نے تو یہ لگتا ہے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ بالکل نہیں رکھنے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے جو ڈی ایچ کیوز ہیں وہاں پر کیتھ لیبز یعنی کہ جو دل کے مریض ہیں ان متعلقہ ڈی ایچ کیوز میں علاج کیا جائے, اس کے لیے ایک لیب سسٹم جو ہے وہ وہاں پر بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ جو لیبز ہیں اس میں ہوگا کیا, یہاں پر جو دل کے مریض آئیں گے ان کی فوری طور پر اینجیوگرافی کی جائے گی. اگر ان کو کوئی وال ڈالنا ہے تو اس کے وال ڈالنے کے لیے بھی موقع پر ہی تمام سہولیات دستیاب ہوں گی, تاکہ جو لوگ وہاں پر جو مریض آئیں گے انہیں موقع پر ہی ان ڈی ایچ کیوز میں ہی ان کا علاج کر لیا جائے. لیکن اب جو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تقریباً 2.5 ارب روپے سے زیادہ سے یہ جو کیتھ لیبز ہیں وہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں یہ بنائی جائیں گی, اور جب یہ بنا لی جائیں گی اس کے بعد جب یہ اسٹیبلش کر لی جائیں گی, جو سرکاری زمین پر یہ کیتھ لیبز بنا لی جائیں گی, اس کے بعد انہیں آؤٹ سورس کر دیا جائے گا. تو کیوں فہیم کیتھ لیبز کی آؤٹ سورسنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں بھی جائیں تو پنجاب حکومت نے سی ٹی سکین مشینیں جو تھیں وہ لگائی تھیں, ان کو بھی آؤٹ سورس کر دیا تھا, صرف یہ کہہ کے کہ یہ جو مشینیں ہیں ان کی مینٹیننس جو ہے وہ سرکاری سطح پر مناسب نہیں ہوتی, اس لیے ان کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے تاکہ یہ 24/7 ورکنگ کریں ایک بات, اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی سہولت ملے. لیکن یہ جو لوگوں کو سہولت ہوتی ہے یہ فری نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جو لوگ اس کو چلائیں گے ان کے بھی کچھ اپنے اخراجات ہوں گے, سرکاری وہ وسائل استعمال کریں گے, ہو سکتا ہے. اور جب جہاں پر عام لوگ جب جاتے ہیں سی ٹی سکین کروانے کے لیے تو جہاں پر ان کو فری کروانا ہوتا ہے اس کے لیے انہیں ایم ایس آفس بھیجوایا جاتا ہے, ایم ایس آفس سے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کوئی مارکنگ کی جائے گی, نوٹنگ کی جائے گی, اور اگر آپ کے ایم ایس اپنے آفس میں موجود نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو ایم ایس کا انتظار کرنا ہے کسی بھی ایمرجنسی کے لیے کہ ایم ایس آئے گا, وہ ان کی پرچی پر فری کا کوئی کوپن لکھے گا یا اپروول دے گا, اس کے بعد ان کے سی ٹی سکین فری ہوں گے. اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ کیتھ لیب کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے باقاعدہ PC1 جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے, اور اس کا ایک شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ اس شیڈیول کے تحت جو ہے یہ کیتھ لیب اسٹیبلش ہوں گی اور جولائی 2025 میں ان کو فعال کیا جائے گا. اب مسئلہ ایک سوال یہاں پر میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت صوبے میں کتنی کیتھ لیبز قائم ہیں اور کیا تمام کی تمام کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اگر ہم کیتھ لیبز کی بات کریں تو یہ 23 جو موجودہ جو ہیں یہ تو 23 ڈی ایچ کیوز میں کیتھ لیبز بنائی جائیں گی, لیکن اگر ہم لاہور میں سرکاری سطح پہ بات کریں تو پنجاب میں اس وقت 17 سرکاری ہسپتالوں اور 44 پرائیویٹ ہسپتالوں میں اس وقت جو ہے نا وہ کیتھ لیبز کام کر رہی ہیں, جبکہ لاہور کی اگر ہم صرف بات کریں تو 7 لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں اور 15 پرائیویٹ ہسپتالوں میں جو ہے یہ کیتھ لیبز موجود ہیں. اب سوال جو ہے ہمارا اور جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار اربوں روپے لگا رہی ہے ان کیتھ لیبز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, پھر جو موجودہ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے ہاسپٹلس کا وہاں پر بھی جو تبدیلیاں لائی جائیں گی, اس کے بعد سرکاری زمین بھی اس پہ ہوگی جس پہ یہ لیبز بنیں گی, اور اس کے بعد ان کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے. اب جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں گے تو وہ لوگ کون ہوں گے؟ کوئی عام کانٹریکٹر یا عام بندہ تو ان کیتھ لیبز کو ٹھیکے پر یا نہیں دے گا, اس کے لیے اسپیسیفک لوگ ہوں گے, اور وہ جو اسپیسیفک لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ آباد میں حکومت سے اس کو پرائیویٹائز کر کے لے لینا ہے یا اس کو آپریشنل سطح پر لے لینا ہے,
ان لوگوں کی طرف سے ہی اس طرح کے انیشیٹو دلوائے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو پرائیویٹائز کیا جائے، جو کہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ مریضوں کو پے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈی ایچ کیوز ہیں جہاں پر شام کے بعد تو وہاں پر ویسے سناٹا چھا جاتا ہے. تو یہ جو فیسلٹیز جو 24/7 اویلیبل ہونی چاہیے، اور جس کو سرکاری سطح پر جو ایک باقاعدہ ٹرین ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹرین ٹیکنیشینز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تمام لوگوں کو ہائر کرنے کی ذمہ داری آپ ایک نجی شعبے کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کو چلائے. اچھا فہیم، ہم ذرا کیتھ لیبس کی ورکنگ کے حوالے سے بھی اپنے ناظرین کے ساتھ تھوڑی ڈیٹیلز شیئر کر لیتے ہیں کہ یہ کیتھ لیبس جو ہیں یہ ورکنگ کس طرح سے کرتی ہیں، مریضوں کے لیے کون کون سی سہولیات یہ فراہم کرتی ہیں؟ دیکھیں، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دل کے مریضوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو دل کے مریضوں کو ہلکی سی بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو لاہور کے PIC میں بھجوایا جاتا ہے، یا گلاب دیوی ہسپتال پہنچایا جاتا ہے، یا کسی بھی اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں ان کو بھجوایا جاتا ہے. تو یہ کیتھ لیبز جو متعلقہ ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہاں پر چھوٹے چھوٹے DHQs ہیں ضلعی سطح پر یا تحصیل کی سطح پر، وہاں پر لوگوں کو اگر کوئی دل کا دورہ پڑتا ہے تو ان کو فوری طور پر وہاں پر ہی ٹریٹ کیا جا سکے. اگر وہاں پر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کے دوران آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی دل کا مریض ہے تو اس کے والز کی کیا صورتحال ہے. اگر کوئی والز ڈلنا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر پھر اسی پروسیجر کے دوران ہی اس کا والز بھی ڈال دیا جاتا ہے. اور اگر پیشنٹ ہارٹ اٹیک کا سویر ہو اور اس کو بائی پاس کی ضرورت ہو تو پھر وہ اس کو سرجن کو ریفر کیا جاتا ہے. تو اتنی امپورٹنٹ فیسلٹی جو ہے، جو کہ سرکاری سطح پر سرکاری ڈاکٹرز، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری عموماً ینگ ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے، میڈیکل پروفیشنل سے بات ہوتی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو متعلقہ سرکاری اداروں میں نوکریاں نہیں مل رہی. تو جن کو نوکریاں دے کر آپ یہاں پر سرکاری سطح پر چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے ان کو ٹرینڈ کر سکتے تھے، انہیں جو سرکاری نوکریاں مل سکتی تھی، آپ نے ایک فیسلٹی ڈیولپ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی، اور ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ جا کے ان پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ کام کریں اور سرکاری ہسپتالوں میں آ کر سرکاری سطح. یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. آؤٹ سورسنگ کا فیصلہ مریضوں کو مزید کتنا متاثر کرے گا پھر؟ دیکھیں، مریضوں کے اوپر تو دو طرح کا ایک ہوگا. ایک تو یہ کہ جب کوئی سرکاری ہسپتال ہوتا ہے وہاں پر ایک سرکار کی مینجمنٹ ہوتی ہے، تو یہ مینجمنٹ تو بالکل ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں چلی جائے گی. آپ ان سے نہ تو کویسچن کر سکتے ہیں، وہ براہ راست جو ہے لاہور میں جہاں پر پرائمری اینڈ سیکنڈری کا آفس ہے اس کو جواب دیں. تو متعلقہ MS جو ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہسپتال میں تمام فیسلٹیز جو اویلیبل ہوں، اور وہاں پر اسی کے اندر ہی اسی کی پریمیسز میں ہی آپ نے ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو اس کیتھ لیب کو دینے کے لیے چلانے کے لیے بٹھا دیا ہے. تو یہ ایک دو جگہ پر دو کنٹرولڈ ہو جائیں گے. گو کہ MS کو ریلیونٹ انہوں نے رکھا ہے، لیکن جب ان کے امپلائیز جو ہیں وہ ڈائریکٹ اس کے پے رول پر نہیں ہوتے تو اس میں بہت سے مینجمنٹ ایشوز بھی آتے ہیں. تو جو دل کے مریضوں کے لیے حکومت نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ لیبس کو، کیتھ لیبس کو، اور ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کے پاس ہارٹ اٹیک کی صورت میں بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے. اس لمیٹڈ ٹائم میں ہی انہیں فیسلٹیز فوری طور پر ملنے کی ضرورت ہے. اور جب وہ فیسلٹی جو ہے وہاں پر موجود ہوگی اور اس کو چلانے کے لیے پرائیویٹ لوگ ہوں گے تو اس کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ کافی پیدا ہوں گے. تو اس لیے اس فیصلے کے اوپر بہت سے تحفظات ہیں مریضوں کو بھی، میڈیکل پروفیشنلز کو بھی، کہ اگر یہ فیصلہ آؤٹ سورس کا کیا جا رہا ہے تو پھر پورے ہاسپٹلز جو ہیں وہ آؤٹ سورس کر دیے جائیں، تاکہ اگر یہ آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ اتنا ہی اچھا ہے تو پھر ایمرجنسی کو بھی سب سے پہلے آؤٹ سورس کیا جائے. جو سوال بار بار میرے مائنڈ میں ہے، جو سوچ مجھے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیتھ لیبارٹریز کے قیام کا منصوبہ تو حکومت پنجاب کی طرف سے لایا گیا تھا اور اس کے اوپر اربوں روپے بھی خرچ کیے گئے تھے. اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اب اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. دیکھیں، یہی کویسچن ہے کہ انویسٹمنٹ ساری جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ہے، اور جو ہیومن ریسورس ہے
وہ آپ آؤٹ سورس کرنے کے لیے باہر دے رہے ہیں. تو ہیومن ریسورس جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے پرائمری سیکنڈری کے اپنے بڑے قابل لوگ ہیں. ایک ہیومن ریسورس کے لیے آپ اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کیا وہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ ان لیبس کے لیے آپ خود نہیں ہائر کر سکتے. ہر سال جو ہیں وہ سینکڑوں ڈاکٹر جو ہیں گریجویٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد FCPS کر کے پروفیشنل ڈاکٹرز بنتے ہیں, ہارٹ سرجن بنتے ہیں. ان کو اچھے انسینٹیو دے کر ان جگہوں پر بھجوایا جائے جہاں پر ان کیتھ لیبس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, تاکہ وہاں پر لوگوں کی بہتر جو فیسلٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو مل سکے. اور آپ اس چیز کو ختم کر کے اس کو ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جن لوگوں کو آؤٹ سورس کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوا لی جائے, اس کے بعد صرف ڈیٹا بیس کام کیا جائے کہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ مریضوں کو بھی دیکھنے پڑیں گے, اور اس کے بعد کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا مریضوں کو اس حوالے سے, کیونکہ دل کے مریضوں کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا. بالکل صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس نے سیدھا سب سے پہلے تو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جانا ہے. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا, وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ہاسپٹل کا جو عملہ ہے وہ اس کو ریسیو کرے گا, جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو ریسیو کریں گے. اس کو ریسیو کرنے کے بعد اس کا علاج پراپر شروع کریں گے. اس کے بعد آپ وہاں سے پیشنٹ کو ایسی جگہ پہ بھجوا دیں گے جو آؤٹ سورس ہے. ایک فیصلہ جو ہے وہ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کی اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کیتھ لیب کے جو ڈاکٹرز ہیں اس کی جانب سے کی. تو یہ ایک بڑی کنفیوژن سی پھیلے گی جس سے مریض جو ہیں وہاں پر وہ بھی کمپرومائز ہوں گے, اور ساتھ ساتھ انہیں فائنینشیل جو بار ہے وہ بھی انہیں فیس کرنا پڑے گا. جی اچھا فہیم, یہ بتائیں کہ آؤٹ سورس کا فیصلہ اب کیا گیا ہے, نیا مالی سال جو تھا اس میں کتنا بجٹ مختص کیا گیا تھا ان لیبارٹریز کے لیے؟ دیکھیں جی 2 ارب 67 کروڑ 66 لاکھ روپے جو ہیں نا ان لیبس کو اسٹیبلش کرنے پر جو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا جو PC1 ہے اس کے مطابق خرچ ہونے ہیں. تو اس میں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ ٹوٹل جو ہیں کیتھ لیبس جو ہیں 23 کے قریب بنائی جائیں گی, اور ان 23 کیتھ لیبس کو مختلف DHQs میں بنایا جانا ہے. تو پروجیکٹ بہت اچھا ہے. صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ ڈور سٹیپ پہ شہریوں کو ملنی چاہیے, لیکن وہ محکمہ صحت کو آؤٹ سورس کرنے کی بجائے اپنا یہاں پر عملہ تعینات کرنا چاہیے جس کو وہ کل جو ہے وہ بہتر طریقے سے بہتر استعداد کار سے اس کو بڑھا سکیں. لیکن وہ غریب مریض جو مالی وسائل کا شکار ہیں وہ کس طرح سے فائدہ مند ہوں گے ان سے؟ فرزانہ ان کے لیے ایک چیز میں نے ابھی آپ کو CT اسکین کی مثال دی کہ اگر اس کو یہ فری بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ اس طرح کے سسٹم کو بنایا جاتا ہے کہ آپ کو فری کے لیے جو ہے وہ رولنا پڑتا ہے, کبھی کسی کے دفتر کبھی کسی کے دفتر. ہم نے دیکھا ہے ان ہسپتالوں میں, ہم نے دیکھا ہے غریب مریض رول جاتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے اسے. تو اس طرح سے تو مطلب وہ بیچارہ تو مزید خوار ہو کے رہ جائے گا. دیکھیں چھوٹے ہاسپٹلز میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہاں پر عملے کی عدم دستیابی ہوتی ہے. عام طور پر جو ہے میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں پر تو 3-4 بجے کے بعد جو ہے سٹاف ہی اویلیبل نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. جب سٹاف اویلیبل نہیں ہوگا 24 گھنٹے اس کو چلانے کے لیے تو وہاں پر جو دیگر پرابلمز ہیں وہ بھی پیدا ہوں گی. ابھی تو انیشلی جو ہے کہ کیتھ لیبس کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے. میرا کویسچن یہ ہے اور میرا بات جو سب سے اہم ہے کہ کیا وہ 24/7 وہاں پر ایمرجنسی میں اس قابل ڈاکٹر ہیں جو وہ اس کیتھ لیبس کو ریفر کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ورکنگ کر پائیں گے 24 آورز اس طرح سے؟ بالکل. اور اس میں آپ یہاں پہ اندازہ لگا لیں کہ ہم جہاں پہ لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ سن کے حیرانی ہوگی آپ کو کہ قصور جیسا شہر جو ہے وہ ہمارے ایک نزدیک ترین شہر ہے, اور وہاں پر بھی جو کیتھ لیبز اویلیبل نہیں ہیں. وہاں پر جو دل کے مریض ہیں انہیں 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لاہور میں لایا جاتا ہے, اور انہیں بھی مشکل جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے. تو وہاں پر بھی اگر یہ چیزیں آؤٹ سورس ہو جائیں گی اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹرینڈ جو ہیں, عملہ ٹرینڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو سرکاری ہسپتالوں میں ہے وہ نہیں ہوگا, تو اس کے لیے بھی پرابلم ہوں گی. کیا عملے کی ہائرنگ کے لیے کوئی انہوں نے اقدامات کیے ہیں کہ مزید تاکہ اس کو 24 آورز رن کیا جا سکے؟ دیکھیں ابھی جو کیتھ لیبس کی اسٹیبلشمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے, پروسیس شروع ہے, اس کے مختلف سٹیپس ہیں, لیکن جو آپریشنل ڈیڈ لائن جو ہے وہ انہوں نے جولائی 2025 کی دی ہے. تو جولائی 2025 کی ڈیڈ لائن کے بعد
صورتحال یہ سامنے آئے گی کہ وہ جو کیتھ لیب کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، جن کمپنیوں کو دیا جا رہا ہے، کیا وہ کمپنیز وہ کیپیسٹی رکھتی ہیں کہ وہ ان کیتھ لیبس کو جو ہیں وہ چلا سکیں؟ کیونکہ جب یہ کیتھ لیبس چلیں گی تو یہ ٹوٹل ایک اٹانومس لیول پر چلنا ہے، انہوں نے وہاں پر ہی جو ٹرین ڈاکٹرز، جو سٹاف، جو چیزیں وہ رکھیں گے، اور جو ہسپتال کی ایمرجنسی میں مریض آئیں گے وہ اور ہوں گے۔ تو یہ ایک کھچڑی سی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا واضح حل تو یہی تھا کہ جو کیتھ لیبس تھیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہتی، اور اس کو بالکل بہترین حل تو فہیم یہی تھا کہ کیتھ جو گورنمنٹ کے انڈر رہتی تو ہی غریب مریضوں کا جو ہے فائدہ ہو سکتا تھا، اس طرح تو غریب مریض مزید جو ہے وہ پریشان حال ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ناظرین، کوشش ہماری یہی ہے کہ عوام کے تمام مسائل جو ہیں انہیں اجاگر کیا جائے تاکہ حکام بالا اس حوالے سے کوئی بہترین فیصلہ کر سکیں۔ آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، سب مہمانوں کا شکریہ، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔